बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज की रीसेंट डेवलपमेंट से। तोशा खाना केस के हवाले से अगर बात करें तो इमरान खान की दरखास्त खारिज हो गई है। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है उनको बरकरार रखा गया है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल यकीनन ज़मान पाक के बाहर से जो मनाज़र हमने देखे वो कुछ देखने में इतने खुशगवार मनाज़र नहीं थे। इस्लामाबाद से पुलिस पहुंची जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए और गिरफ्तार किए बगैर ही वापस रवाना हो गई। वज़ीर दाखिला साहब तो ये कहते हैं कि जब गिरफ्तार करना हुआ कर लेंगे, ड्रामे करना इमरान खान साहब का वतीरा है। बहरहाल कल की भी एक पूरी एपिसोड थी जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दो बड़े अहम इंटरव्यूज़ हुए हैं जी, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। एक तो इंटरव्यू हुआ है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, बड़े अहम इंकशाफात उनकी तरफ से किए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें उन्होंने की, इस पर भी हम बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अरसे बाद जो है एक प्रॉपर इंटरव्यू 24 न्यूज़ के साथ दिया है और उसमें भी बड़ी अहम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। बिलावल भुट्टो की तरफ से तनकीद का सिलसिला इमरान खान साहब पर जारी है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वादे पूरे ना हुए तो वजारतें रखना मुश्किल हो जाएगी। इस पर भी बात करेंगे कि क्या पीडीएम के अंदर कुछ तनाव है या पीडीएम पीपल्स पार्टी खुद को जो है वो थोड़ा डिस्टेंस करती हुई नज़र आ रही है या इसके पीछे और कुछ वजूहात हैं। सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं, मर्दमशुमारी का एक दौर चल रहा है, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठ रहे हैं, उस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। बुखारी साहब मेरे ख्याल में सबसे पहले जो वो कल से शुरू कर लें या फिर आज तोशा खाना से शुरू करें, जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि कल का भी जो एक पूरी एपिसोड है वो भी मेरे ख्याल में वर्थ टॉकिंग है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पूरी एपिसोड, पूरा दिन हमने देखा उन मनाजर को और वो तमाम चीज़ें चलती चली गई। आपने अपने इब्तिदाई में इशारे तो सारे दे दिए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि किस हद तक उसका अहाता हो सकता है। देखिए, एक शेर याद आ रहा है मुझे, शायद थोड़ी सी तज़हीह इसमें ज़रूरी होगी। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी। अच्छा। वो झूठ बोलेगा और फिर भी जीत जाएगा। ये शेर जो है ये मैंने इसलिए पढ़ा कि ये काफ़ी समय जी आप बिल्कुल सही समझिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसा लीडर जो 4 साल तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो, जो ये दावा करता हो कि पूरी कौम उसके साथ खड़ी है और जिसके बारे में ये मशहूर, और मैं ख़ुद मानता था ये कि वो एक निडर आदमी है, डरते नहीं हैं, लेकिन जो मंजरनामा अब हमारी आंखें देख रही हैं उसमें बहुत सी चीज़ों की डिनाइल है। मगर उसके लिए बात करने से पहले थोड़ी सी बात जो है वो पहले थोड़ा सा पीछे से शुरू करनी पड़ेगी। आपने तो कल कहा, ज़रा उससे एक रात पहले जो खिताब उन्होंने फरमाया उसमें वो कहते हैं कि सियासतदान सबसे बातचीत करता है, किसी से कुट्टी नहीं करता। मैं सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ये नई बात की है वैसे। ठीक हो गया। ताहम ये बताना फिलहाल मुनासिब नहीं समझा उन्होंने कि ये किसने कहा था कि चोरों डाकुओं के साथ बात करने से तरजीह दूंगा कि मर जाऊं। ये कलाम किसका था ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जनाब बाजवा साहब का वो कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तकरीर कर दी रूस के ख़िलाफ़। वो तकरीर तो शायद उन्होंने छत और चारदीवारी के अंदर की होगी, लेकिन मार्च में जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ मूव हुआ तो उन्होंने इस्लामाबाद के एक जलसे आम में ख़िताब करते हुए अमेरिका जो हमारा दरीना यानी कह लीजिए कि पार्टनर है, हमारा इत्तेहादी है, उसके बारे में जो हर्जा सराई की वो भी सारी दुनिया ने देखी। तो इनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं होना चाहिए, एक तो ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर उस वक्त वो सच बोल रहे थे तो अब माफ़ियाँ काहे की मांग रहे हैं। उन्हीं अमरीकनों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हुए कुछ तो ख्याल होना चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि जिसके बारे में कहा कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, मेरी हुकूमत को तोड़ के निकाल के मुझे और एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम की, उनके साथ अब ताल्लुकात जो हैं वो इस्तेवाल करने की बातें। अच्छा बुखारी साहब, ये जो आपने बात की है ये इसकी ज़रा पहले मैं थोड़ी वजाहत चाहूँगी कि ये खान साहब ने ये बात की कि सियासतदान जो है वो किसी से कुट्टी नहीं करता और सबके साथ जो है वो बातचीत हो सकती है। तो ये एक नया यू टर्न है, इसके ऊपर एक और यू टर्न भी आ सकता है या फिर आपको लगता है कि अब हालात ऐसे बन गए हैं और खान साहब को कुछ समझ आ गई है कि नहीं बैठ के बात करनी पड़ेगी? ये 1,70,990वां यू टर्न था, इसलिए अब यू टर्न की बात तो उनके बारे में मैंने शेयर पढ़ दिया था उससे। अच्छा। आपको समझ आनी चाहिए कि उनका ना ये पता लगता है कि सुबह को क्या कहेंगे, दोपहर को क्या पोजीशन लेंगे और रात को क्या पोजीशन होगी, और कभी कभी रात गए कोई और बिल्कुल पोजीशन हो जाती है। मैं उसकी मिसालें देता हूँ आपको, इसके बगैर समझ नहीं आएगी आपको। एक जनरल का कोर्ट मार्शल और दूसरे से मुलाकात की ख्वाहिश, मुझे ये समझ में नहीं आती कि दोगलापन है क्या। वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझता है। ये तो बता दीजिए कि फिर आप मिलना किस लिए चाहते हैं उनसे, आपकी ख्वाहिश क्या है। ये आप जान लें खान साहब कि अब फौज आपको गोद नहीं लेगी, क्योंकि
وہ 4 سالہ جو دور تھا آپ کا، اس کے بعد آپ نے اس ادارے سے، جس کے بارے میں دنیا بھر میں 2 چیزیں مشہور تھی، ایک یہ کہ بہت ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کی جو گت آپ نے بنائی ہے، جو آپ نے مت ماری ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑے جگرے کا جرنیل شاید دوبارہ جنم لے گا جو آپ کو پھر سے گود میں بٹھا لے گا. یہ تو خان صاحب ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا ویسے اس پہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آپ نے پڑھا تھا بخاری صاحب؟ جی میں نے پڑھا، میں آؤں گا اس کے اوپر بھی. وہ بڑا زبردست قسم کا ٹویٹ تھا جو خواجہ آصف صاحب نے کیا. اس کے اوپر بھی آئیں گے. دیکھیں خان صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ والی ریاست مدینہ ہونے کے دعوے دار ہیں، جس کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ وہ نڈر ہو، وہ بہادر ہو. لیکن جو ہم نے کل دیکھا، جس کا تذکرہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا، کہ جب ٹیم پہنچی وہاں لینے کے لیے، تو کچھ تو کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ آپ پڑوسی کی دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے، کچھ کہتے ہیں آپ بستر کے نیچے چھپ گئے، کسی نے کہا آپ چوہے ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ تو سیاسی بیانات ہوں گے نا؟ یہ بیانات تو سیاسی ہیں، لیکن خان صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کوئی قیامت نہیں آ جاتی اگر وہ سمن آپ خود ریسیو کر لیتے. پکڑنے تو وہ آئے ہوتے تو پکڑ کے جاتے. کل کا میں اپنے پروگرام میں جو جاوید نامی ایک ایس پی تشریف لائے تھے، میں اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہوسٹائل کراؤڈ میں، جب کہ پی ٹی آئی کے ورکر پولیس والوں کو گالیاں دے رہے تھے، دھکے دے رہے تھے، گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اس شخص نے جس کمپوز رہنے کا، جرت دکھانے کا جو مظاہرہ کیا، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ایمانداری سے. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کو پکڑنے آیا تھا، بلکہ اس لیے کہ حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے ایسے آفیسرز چاہیے جن کو جو حکم دیا جائے اس کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو. جی پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نڈر ہونا چاہیے آپ کو، اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے بچوں کو کہیں کہ میری خاطر جیل جائیں، اور خود آپ اپنے گھر میں سے غائب ہونے کا تاثر دیں کہ میں تو یہاں ہوں ہی نہیں. اچھا پھر ہوا کیا تھا؟ میں تو وہ پورا ایکچولی سننا چاہ رہی ہوں نا کہ ہوا کیا. دیکھیے وہاں پہنچتی ہے اسلام آباد. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اسے اوور ریٹ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آئے. اچھا جو کہ وہ نہیں آئے تھے، جبکہ وہ آئے تھے صرف اس سمن کی تعمیل کرانے کے لیے کہ جناب آپ نے 7 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس خطرے کو بھانپ کے آپ نے جو کچھ تماشا کل وہ دیکھا، وہ میں بیان آپ کو نہیں کر سکتا، آپ نے خود بھی ویسے کہہ دیا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ لوگ جو باہر ہیومن شیلڈ کے طور پر بیٹھے ہیں خان صاحب آپ کی حفاظت کے لیے، جو آپ کا حفاظتی حصار ہے، اس کے بارے میں کل سے 2 ٹویٹس بھی چل رہی ہیں اور 2 آڈیوز بھی لیک ہو چکی ہیں کہ وہاں پر رات کو ہوتا کیا ہے. میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا، نہ مجھے جانا چاہیے، لیکن خان صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی، جن میں یاسمین راشد صاحب بھی شامل ہیں جس آڈیو میں، اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے. اس لیے کہ نہ تو یہ کہ یہ نیک نامی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر بہت سیریس اسپرشنز ہیں. خان صاحب خدا کے واسطے اس کا نوٹس لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اعلیٰ عدلیہ کو تو آپ اپنے گھر کی باندی بنانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ جو حکم آپ کے خلاف آیا آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور آپ نے عدالتوں کو ڈرا کے، جیسا کہ آپ نے یعنی جوڈیشل کمپلیکس میں کیا، جیسا کہ آپ نے دہشت گردی کی عدالت میں کیا، آپ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے عادی ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے خان صاحب کہیں نہ کہیں ایک بڑے نیشنل لیڈر کے طور پر آپ کو ضرور بیہیو کرنا چاہیے. ہم اس پر بعد میں آئیں گے کہ ماضی میں جو پارٹیوں کے لیڈر ہوتے تھے، چاہے وہ نواز شریف تھے، چاہے وہ عاصم زرداری تھے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، انہوں نے کس جرت کے ساتھ، اور ایون بھٹو جرت کے ساتھ اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، چاہے وہ سویلین ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کا سامنا کیا اور گریسفلی عدالتوں کے احترام کو اور اس کی جو یعنی جو اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کو جو وقار کو کبھی مجروح نہیں کیا. یہ بھی ہو گیا جناب. اب ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملا تھا صادق اور امید ہونے کا، آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. جی بالکل. جس کو اتنا بیچا پی ٹی آئی نے اور خود آپ نے سرکار کہ لوگوں کو بس آلموسٹ یقین آ گیا تھا کہ آپ واقعتاً صادق اور امین ہیں. مگر وہ انٹرویو جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، 2 انٹرویو آئے ہیں، ان میں سے ایک ثاقب نثار صاحب ہیں جو یہ اب مان رہے ہیں کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوئے.
غور سے سنیے جملہ پھر کہہ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں, ناظرین کے لیے, کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوئے ہیں اور میں نے ہر چیز کے لیے ان کو صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. It is a loaded statement, عائشہ. I hope you understand. یہ بہت بڑا کنفیشن ہے. یہ کنفیشن جو ہے نا, یہ بلا وجہ نہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو آج عدالتوں پر حملہ آور ہو رہا ہے, ثاقب نثار کہہ رہے ہیں, میں یا آپ نہیں, وہ کبھی اسی عدلیہ کا لاڈلا رہا ہے. It is also another loaded statement. سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ ایک سابقہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آج آپ حملہ آور ہو رہے ہیں جن عدالتوں پر, انہی عدالتوں کے آپ لاڈلے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اور ایک جو جھوٹ بولا ہے ثاقب نثار صاحب نے بہت ہی معذرت کے ساتھ, کون سا جج ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فیض حمید کو نہیں جانتا کون ہے؟ یہ کہکا لگا کہ آپ نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے, میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ بخاری صاحب یہ کنفیشن کیا کافی ہے جو چیزیں ان کے دور میں ہوتی رہیں؟ یہ کنفیشن سے قوم کا وہ نقصان جو ہوا ہے ان کی بدولت, اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. نہ کوئی پچھلے 4 سال کی تباہ کاریوں کو انڈو کر سکتا ہے, نہ ہونے والے غلط فیصلوں کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے جو تباہی ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے, لیکن ایک بات ضرور کہنی چاہیے کہ جو بھی شخص جھوٹ بول رہا ہو اس کے اوپر خدا کی لعنت ضرور ہونی چاہیے. یہ تو کم از کم ایک مسلمان کے طور پہ میں وہ یعنی خواہش کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بین لگ گیا ہے, آپ کو پتہ ہے, عمران خان صاحب کی تقریروں پر, ان کے بیانات پر, ان کی فوٹیج پر بڑی لیدے ہو رہی ہے. آزادی اظہار رائے تو بالکل درست ہے, لیکن آزادی اظہار رائے اگر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر دے تو ایسی آزادی رائے, اور یہ کل کی ان کی تقریر کے بعد ہی لگا ہے یہ بین, جس کے اندر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے وہ تقریر سنی ہے, جو کہ مجھے انفارچونیٹلی میں نے سنی ہے, کاش میں نہ سنتا, وہ اس میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ٹوٹلی انگارڈڈ ہے, وہ ٹوٹلی افینس ہے. اور اس قسم کی اگر گفتگو کی اجازت دی گئی تو کیا ہوگا؟ خان صاحب آپ تو شاید بچ نکلیں گے, لیکن باقی کے سیاستدان بھی پھر وہی کچھ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. آج اچھا ہوا کہ وہ خارج ہو گئی جو درخواست تھی مریم نواز کے خلاف, کہ جی انہوں نے عدلیہ کی توہین کے لیے آواز, لیکن یہ راستہ کس نے دکھایا ان کو؟ یہ مجھے بتائیے, کبھی یہ لب و لہجہ رہا ہے ماضی میں مریم نواز کا یا نواز شریف کا؟ ایمانداری سے بتائیں. میں نے تو یہ سوال آپ سے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کیا تھا کہ بخاری صاحب کیوں ہم ایک ایسا لہجہ یا ایک ایسی ٹون یا اس طریقے کی باتیں سن رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے نہیں پہچانی جاتی, یا وہاں سے کبھی اس طرح کی جو چیزیں بہت ہارش قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہاں سے نہیں آئے. تو کیا لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹیز کی بڑھ گئی ہے, یا پھر ان کو لگ رہا ہے کہ اب طریقہ ہی ہے لوگوں کو اپنی بات بتانے کا, کیونکہ اب یہ ایک اس روش نے شاید کچھ کام کیا ہو شروع میں, لیکن اب لوگ جو ہیں they have become wiser. اب لوگ بے وقوف نہیں ہیں. آپ جس تسلسل سے اور جس گھمبیر انداز میں اداروں پر الزام تراشی کر رہے ہیں, اس کو سبسٹنشیٹ کرنے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی کو آپ ڈرٹی ہیری پکار رہے ہیں, کسی کو آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو آپ کچھ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سبسٹنشیشن. آپ نے کہا مارنے والے 3 تھے, جے آئی ٹی کہتی ہے مارنے والا 1 تھا, آپ کہتے ہیں جی 3 طرف سے گولیاں آئی تھی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے, میں نے فائر کی ہیں. آپ ہیں کیا چیز بھائی؟ خدا کے لیے کچھ اداروں کو اپنا کام تو کرنے دیں. آپ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہر شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو اس کو صرف عمران خان کا انٹرسٹ لک آفٹر کرنا چاہیے. انسانوں اور لیڈروں سے زیادہ اہم ملک کی مفاد ہوتا ہے. ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کا تحفظ کرنا جو اہلکار ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. اچھا بخاری صاحب, اس سوال کا جواب میں پہلے سوال پہ واپس جاؤں گی. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پھر اٹکا ہوا ہے یہاں پہ کہ سیاستدان جو ہے وہ کسی سے کٹی نہیں کرتا, وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی سیاستدان بن گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سٹیٹمنٹ کس کانٹیکس میں ان کی طرف سے دیا گیا؟ ان کو واقعی یہ خیال آ گیا ہے کہ بات کے بغیر چارہ نہیں ہوگا, یا پھر ایسے ہی انہوں نے دے دیا اور پھر اس کے اوپر یو ٹرن آ جائے؟ آپ نے صحیح بال کی کھال اتاری ہے اور صحیح چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے پرسوں کا ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ پہلی دفعہ اپنی گرفتاری کے بارے میں ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ میری گرفتاری ہونے والی ہے. لہذا انہوں نے اپنی طرف سے ایک گڈ ول میسج جنریٹ کیا کہ جناب میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر جو حملہ آور اشخاص تھے میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ڈرٹی ہیری کی معافی کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے.
مگر ان کا پھینکا ہوا یہ دانہ کسی نے چگا نہیں. اچھا, میری بات سمجھ نہیں آپ؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد میری نہ گرفتاری کی کوشش ہوگی نہ کچھ ہوگی, ڈائلاگ کا کہیں نہ کہیں سے انیشیشن ہو جائے گا, میں بیٹھ جاؤں گا جا کے. لیکن وہ دانہ کسی نے چگا نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اگلے ہی دن پھر یو ٹرن مار دیا. پھر انہوں نے اتنی ہی خوفناک تقریر کی جس کے اوپر یہ پابندی لگی ہے. تو خان صاحب کو اب عقل کے ناخن لینے پڑیں گے. ہم اچھا, یہ جو عائشہ ایک بات جو یہاں سے وضاحت طلب ہے اور ضرور اس کی وضاحت کی جانی چاہیے, ہم اینٹی عمران خان نہیں ہیں. یہ بالکل غلط تاثر ہے یہ قائم کیا گیا ہے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کی طرف سے. ہمارے ناموں کے نیچے جس قسم کی ماں بہن کی گالیاں, جس قسم کے گندے ریمارکس دیے جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اب لوگ بھی شاید عادی ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ بکواس جو ہے اس کو, یہ بے معنی ہے, اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, نہ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جس کی خاطر ہم یہاں بیٹھ کے اس کا انٹرسٹ سرو کریں گے. ہم جرنلسٹ ہی نہیں اگر ہم پارٹی ایفیلیشن میں اندھے ہو جائیں, لیکن ہم تب بھی جرنلسٹ نہیں ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ ایک طرف غلط ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہم آنکھ بند کر لیں اور خاموش ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں بالکل سامنے بیٹھی ہوتی ہوں اور چونکہ ون آن ون گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو میں نے مطلب بخاری صاحب نے جتنی تنقید مہنگائی کے اوپر کی ہے, جس طریقے سے جو انفلیشن ہو رہی ہے, ریٹس بڑھ رہے ہیں, سب چیزیں, تو مطلب ہر اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ہوتی ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی جو ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہوتی ہے. وہ کوئی ایک پارٹی کی سائیڈ لینے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی بریک پر جانے سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں, وہ یہ کہ بہت ضروری بات رہے گی. مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے وہاں یو برنگ دا بیلنس بیک. اچھا, تھینک یو, اٹس اے کمپلیمنٹ. تھینک یو جی. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دوسرے اہم انٹرویو جس کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے ابتدائی میں, وہ سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو جو کہ انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کو 24 نیوز کے اوپر دیا, اور بڑی اہم باتیں ان کی طرف سے جو ہیں وہ وہاں پر کی گئی ہیں. بخاری صاحب, یہ بخاری صاحب کا انٹرویو, پھر بلاول صاحب کے بیانات, اب ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے اور پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ایک رائے بنائی جائے, تو میرا خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ ڈسٹنس جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے. اب اس کی وجہ اس وقت انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, وہ ان تمام چیزوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں لینا چاہتے, یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں. کیا وجوہات اس کے پیچھے آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں؟ بڑے اہم بیانات آ رہے ہیں. زرداری صاحب کے اس بیان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے اس بات پہ تھوڑی سی حیرت ضرور ہے, اس لیے کہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو پی ڈی ایم کی تشکیل میں سب سے بڑا رول جو تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا. بالکل. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کیے, کئی راؤنڈز ہوئے ان کے, اور بالآخر یہ طے پایا کہ پی ڈی ایم کو تشکیل پانا چاہیے. پھر کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم آلموسٹ ڈیزالو ہو گئی تھی. صحیح. بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی, یوں لگتا تھا کہ اس کے حصے بکھرے ہو گئے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس کا مرحلہ آیا, تو مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے اس کو ریوائیو کرایا. صحیح. یاد ہے نا, مطلب سمیٹنے کا صحرا بھی انہی کے ساتھ جاتا ہے. جس وجہ سے وہ اکٹھے ہوئے تھے اس وجہ پہ عمل درآمد ہوا اور عمران خان صاحب سے نجات ملی. مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے. کیا یہ وہاں کے لوکل جو ووٹرز ہیں سندھ کے, ان کی کنزمپشن کے لیے ہے, یا کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں پرائم منسٹر نے جس نے ان کو ناراض کیا ہے, جس کا کہ امکان نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ ان کے بیان میں جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو 2 قدم کسی کے ساتھ چلے اور پیچھے ہٹ جاؤں. اچھا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کا ساتھ دیا ہے تو یہ ساتھ نبھائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو بلاول بھٹو صاحب کا بیان ہے وہ بھی الارمنگ ہے, لیکن وہ کنڈیشنڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیلاب زدگان کے لیے جو فنڈز آئے ہیں, جو سندھ کا واقعتاً حصہ بنتا ہے, اگر آپ نے وہ نہ دیا تو میرے لیے وزارت قائم رکھنا جو ہے, وزارت میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور obviously وہ سندھ میں کھڑے ہوئے یہ بات کر رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب نے جتنی تباہ کاری وہاں کی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجبور کیا کہ وہ ہمارے لیے مدد کا باعث بنے, اور اس میں سب سے زیادہ ایفرٹس
خود بلاول بھٹو زرداری کی ہیں. ایز اے فارن منسٹر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی بھی کانفرنسز ہوئی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہوئی, چاہے وہ جنیوا میں ہوئی, سب کا ہوسٹ بھی یعنی جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے گوترس, اس کے ساتھ مل کے بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. تو ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے, اور یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ 60% سے زیادہ تباہ کاری صرف سندھ میں ہوئی ہے, اور آج تک بھی لوگ وہاں جو ہیں, تو ان کے فنڈ کی تقسیم ہونی چاہیے. ماضی میں ہمارا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2008-2005 کے زلزلے جو تھے, اس میں جو امداد آئی تھی اس کے بارے میں آج تک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, کیسے استعمال ہوئی, کس کو دی گئی, یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. جتنی تباہ کاری سندھ کی ہوئی ہے, سندھ کی نہیں میں کہہ رہا ہوں, پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب نے تباہ کاری کی ہے وہاں وہاں ریلیف پہنچنا چاہیے متعلقہ لوگوں کے پاس. ان کا دکھ درد اگر آپ نہیں قائم کریں گے تو کوئی بھی سٹنگ حکومت یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ان کے لیے گھر سے نکل کے ووٹ دیں گے. اچھا بخاری صاحب, یہ تو کچھ وجوہات جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے ذرا پردے کے پیچھے کی بات, کیونکہ آپ سے تو ہم وہی سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. جی میں پردے کے پیچھے کی باتیں کچھ عرض کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اب الیکشن قریب آتا سب کو دکھائی دے رہا ہے, تو پیپلز پارٹی یہ جو کچھ چیزیں کر رہی ہے, بول رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی بہت لاجیکل بڑی واضح طور پر کچھ وجوہات موجود ہیں, نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کی بھی کچھ یقیناً وجوہات ہوں گی. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اتحاد کر کے انہوں نے پی ڈی ایم نے نہیں الیکشن لڑنا, بلکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے طور پہ ایک پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑنا ہے, اور ان کو یقیناً اپنا شیئر چاہیے ہوگا. یہ آپ نے جو بنیادی نقطہ ہے وہ پکڑ لیا ہے, اور بالکل ٹھیک پکڑا ہے. دیکھیے جب اس کی تشکیل پائی تھی پی ڈی ایم کی, اس وقت بھی یہ طے ہوا تھا, اس کے 26 پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ یہ سیاسی اتحاد ہے, اور اس کا مقصد اس حکومت کو رخصت کرنا, اور وہ اس کے لیے ہر طریقہ ہر حربہ استعمال کرنا ہے. پہلے انہوں نے لانگ مارچز کیے, یاد ہوگا آپ کو, نہیں مقصد حل ہوا, پھر انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن جو ہے وہ اختیار کیا. اس وقت بھی بتا دیا گیا تھا, اور جب پی ڈی ایم ریوائیو ہوئی اس وقت بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. لہٰذا پہلے سے اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی الیکشن ہوگا, چاہے وہ صوبوں کا ہو چاہے وہ مرکز کا ہو, وہ پارٹیاں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گی. ٹھیک ہے, تو اس پر تو کوئی ابہام نہیں ہے, اور اس پر ان کے بیان کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ شاید یہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب کے اس بیان کا کیا مطلب لوں میں؟ زرداری صاحب کے بیان کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں, کوشش کرتے ہیں باقی کے پہلو. بخاری صاحب بڑا کلیئر ہے, ہم حکومت کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو 2 قدم ساتھ چلے اور پھر ساتھ چھوڑ دیں. اب کس بات پہ یقین کریں؟ دیکھیں یہ بھی ان کا بیان ہے نا. اچھا, لیکن اگر آپ اس کے باقی ماندہ حصوں کے اوپر غور کریں گی تو آپ کو صورتحال سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں تجاوز سے کام لے رہی ہیں. یہ انگارڈڈ بیان نہیں ہے, یہ بالکل درست بیان ہے. میں اس پروگرام میں بیشتر مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ رموز سلطنت چلانا سیاسی اور جمہوری حکومت کا کام ہے, عدالتوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چھوٹے مسئلے کو لے کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کا گورنر, ایک پرائم منسٹر اگر ایک سی سی پی او تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ عدالت نے آ کے کرنا ہے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب, یہ اس کے بھی تو ایک اور پہلو یہ بھی ہے نا کہ عدالتیں عدالت کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. جیسا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دن جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کو بھی میرے خیال میں نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں حل کریں جا کے مسئلے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ کس نے کہا؟ ایک ایسے جج نے جس کو نکال کے مکھن میں سے بال کی طرح علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے, جو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنتا ہے. وہ جج نے جو فیصلے کیے ہیں وہ تاریخی ہیں. چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہو, اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ یہ وردی میں آ کے اور پیسے تقسیم کرنے کا حق کس نے دیا ہے, یاد ہے نا, فیض آباد دھرنے کا. اور کون تھا وہ؟ فیض حمید صاحب. اچھا, پھر حدیبیہ پیپرز مل, ان کا تھا یہ بہت بیچا جا چکا ہے یہ سودا, اس میں سے کچھ نہیں نکلا, آج کے بعد اس پر گفتگو بھی نہیں ہوگی, نہیں ہوتی گفتگو. تو اس کے فیصلے تو اس کی اپنی نظیر ہیں. ابھی حال ہی میں اس نے کہا کہ یہ آپ سپریم کورٹ کو معزز کیوں لکھتے ہیں؟ جمہور پارلیمنٹ کی ماں ہے, برطانیہ کی پارلیمنٹ, کبھی لکھا گیا معزز پارلیمنٹ؟ صحیح ہے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ بند کرو یہ لکھنا, کیونکہ اس سے سائل جو ہے اس کا خوشامدی ہونے کا عنصر جھلکتا ہے. کیا بات ہے, اللہ کرے کہ اسی طریقے سے جج جو ہے وہ فیصلے کرے. اگلی بات, دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چیلنج نہیں ہو سکتی. استعفے اسپیکر نے منظور کیے ہیں, واپس عدالت کروا رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی پارلیمنٹ ہے بھائی؟ صحیح ہے, بولے نا, یہاں پہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے نا. مطلب پارلیمنٹ جو ہے وہ ماں ہے تمام آئینی اداروں کی. اس کے فیصلے اگر آپ انڈو کرنے شروع کر دیں گے تو پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟
ہم منت ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عدالت عالیہ نے کہا تھا کہ صدر سیاسی کام نہیں کر سکتا, لیکن اس صدر کو کوئی نہیں روک رہا, وہ صبح سے شام تک شٹل کرتے ہیں بٹوین زمان پارک اینڈ پریزیڈنٹ ہاؤس. تو مجھے بتائیے کیا غلط کہہ رہے ہیں زرداری صاحب؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. اچھا آگے چلیے. وہ کہتا ہے میں تو عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. کیوں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں ان سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو سیکورٹی کے خدشات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, حالانکہ یہ بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ حادثہ ضرور ہوا لیکن یہ اتنا سنگین نہیں تھا. حوالہ وہ پتہ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک حادثہ بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا, کارساز میں بھی ہوا تھا اور بعد میں لیاقت باغ میں بھی ہوا تھا. کتنی خوفناک نوعیت کا تھا وہ کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سیکورٹی گارڈ نے حملہ آور کو خود پکڑا, خود پکڑ کے سپرد کیا. اب وہ کہتے ہیں شوٹر 3 تھے. ٹھیک ہے جی, جے آئی ٹی اپنی مرضی کی بنا دی انہوں نے. یہ ڈوگر صاحب اور رشتہ دار تھوڑی ہیں ان کے. ڈوگر صاحب چونکہ اس جے آئی ٹی کے جو انہوں نے بنائی تھی, جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بنا دی. انہوں نے 3 شوٹر بھی بنا دیے اور گولیوں کی تعداد بھی بڑھا دی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈراماٹائز کیا گیا ہے, اس کو آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں جناب ہوگی. اب آگے آئیں جناب. اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ عمران خان کی خصلت ہے. خصلت اردو کا لفظ ذرا گمبھیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بلڈ میں شامل ہے, یعنی وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو اس کا ہم نے شروع میں بھی گفتگو کر لی ہے. صحیح ہے. اور اب ہم پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے پر عمران خان کو گرفتار کرنا یہ وزیر داخلہ کا اختیار ہے, کہ عدالتیں اگر حکم دے دیں کہ ان کو پیش کریں تو چوائس نہیں ہے کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو منظرنامہ ہم نے دیکھا زمان پارک میں یہ اسی کی تکمیل ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اب گورنمنٹ کی رٹ کا بھی معاملہ ہے, عدالتوں کی رٹ کا بھی معاملہ ہے کہ 7 تاریخ کو اب عمران خان صاحب کو پیش تو ہونا پڑے گا, چاہے وہ والنٹریلی خود چلے جائیں وہاں اور یا پھر اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. یہ ہونا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک کام. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود ہی اس کے اوپر عمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, مجھے ایک بریک لینا ہے لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا. آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا تھا میں. دیکھیے کس طرف, کون سے سوال کی بات میں کر رہی ہوں؟ یہی کہ یہ جو میں چلے میں اس کو ریفریز کر لیتی ہوں. میرا سوال یہی تھا کہ کیا پیپلز پارٹی خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے موجودہ حکومت سے, مہنگائی کا, انفلیشن کا یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لینا چاہتی اور وہ ذرا تھوڑی ڈرائی کلین ہو کر اگلے الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ورکرز اور اپنے فالوورز کو میسج دینے کے لیے اپنی موقف کی ونڈیکیشن کرے. ٹھیک ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو صبح کہیں شام کو مکر جائیں, شام کو کہیں سویرے مکر جائیں. تو یہ دونوں باپ بیٹے کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اپنے ورکرز کے لیے ہے کہ ہم آپ کے بنیادی رائٹ پر کمپرومائز کر کے اس حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. میرے خیال سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا, آپ کے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں. اور اگر پیپلز پارٹی اگر وہ والی اسٹریٹجی جو کہ میں نے کہا کہ وہ لے رہی ہے اور وہ نہیں لینا چاہتی مہنگائی کا یا انفلیشن کا بوجھ اپنے اوپر, تو وہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. ہر پارٹی کو رائٹ ہے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے اپنی ایک حکمت عملی بنائے جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو پیپلز پارٹی کی یقیناً اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اور اس میں شاید میرا خیال ہے کہ کوئی برائی بھی اس طریقے سے نہیں ہے اگر وہ اپنے لیے کچھ حکمت عملی بنا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور بات کریں گے ملک کو درپیش ایک اور بڑے چیلنج کے حوالے سے. ایک آج ریسنٹ ایک واقعہ میں اس سے پہلے کوٹ کروں گی. بولان میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے جی. بلوچستان کانسٹیبلری کے 9 اہلکار شہید ہوئے ہیں, 9 زخمی ہوئے ہیں, اور یہ ایک تسلسل ہے اس طرح کے واقعات کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بڑا چھوٹا شہر جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں ہے. کراچی کی بات لے لیجئے یا پشاور کی بات لے لیجئے, ایک تسلسل ہے دہشت گردوں کی کارروائی کا اور یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے جس کو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. بخاری صاحب, دہشت گردی بھی میرا خیال ہے جس طرح ہم معیشت کے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں, دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال بھی ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت جو ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑا ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور میرے خیال سے اس پہ ہر پاکستانی کو کنسرن ہونا چاہیے. یقینی طور پہ آپ نے پشاور کا ذکر کیا. پشاور کی مسجد میں جو کچھ ہوا تھا, 101 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے تھے. اسی طریقے سے پولیس چیف کا جو آفس تھا کراچی میں, آپ دیکھیں وہاں کیا ہوا کہ 3 دہشت گردوں نے وہاں قبضہ کیا اس کے اوپر. اور اس کے بعد آپ یہ بولان میں آ جائیے, 9 FC کے اہلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب ہمارے مذاکرات کی لڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی TTP کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا
کہ اب ہم جنگ بندی کے پابند نہیں ہیں. اس کے بعد کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا یہ ہم بار بار اپنے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں ایک آپ کو مثال سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. زیبرا کراسنگ لندن میں ایک شخص جو ہے وہ کسی کار کے حادثے میں زخمی ہو گیا, سارا اس کا چہرہ لہو لہان ہوا اور وہ آخری سانسیں سسکیاں لے رہا تھا. کراؤڈ جمع ہو گیا ارد گرد, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اتنی دیر میں ایک پادری صاحب آئے, وہ آئے, انہوں نے اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا, جیب سے رومال نکالا, ان کا چہرہ صاف کیا اور اس سے پوچھا ڈو یو بلیو ان گاڈ. تو اس کا جواب تھا فادر آئی ایم ڈائنگ اینڈ یو آر آسکنگ ریڈلز, کہ میں مر رہا ہوں اور آپ مجھ سے لطیفے پوچھ رہے ہیں. یہی حال ہے ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ اس سب کچھ کو تو درگزر کریں, الیکشن کرانے پہلے. الیکشن ہونے بہت ضروری ہے, ملک کی سلامتی چاہے اس کی ایسی تیسی ہو جائے. تو ایک تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی فور موسٹ ہونی چاہیے ہر ایک چیز کے اوپر. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ایکشن پلان, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, نہ اس کے اوپر مرکز نے عمل کیا, نہ اس کے اوپر صوبوں نے عمل کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سلیپر سیلز ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں. جو باہر کی جو ایجنسیاں ہیں, جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں, چاہے وہ افغانستان کی NDS ہے, چاہے وہ انڈیا کی را ہے, چاہے وہ امریکہ کی CIA ہے, ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اور پہلے ہم ملک کو محفوظ بنائیں گے تبھی تو جمہوریت چلے گی نا. اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں کے منہ میں خاک اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھے بتائیں اس الیکشن کھیلنے کا کیا فائدہ ہوگا. صحیح بات ہے, بالکل. ایک بات کے اوپر کم از کم کنسنسس ہونا چاہیے اس ملک میں, اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیے, آپ ہر کھیل کھیلیں بھائی, آپ مزے لیں, لیکن ملک کی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. میں مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے ہمارے ملک کی حکومت سے, چاہے وہ مرکز کی ہے چاہے وہ صوبوں کی ہے, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے, ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان سے, کہ خدا کے لیے ملکوں کی سرحدوں کو یقینی بنائیں, ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں, اور جو گندے انڈے ہمارے اپنے یعنی آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا کلا کما کریں, اور اس ملک کو سلامتی کی طرف, اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کی طرف لے کے جائیں. ورنہ یہ آپ کا بھی نقصان ہے, میرا فائدہ کسی کا نہیں ہے. کوئی پاکستانی ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کا نہ حصے دار ہو سکتا ہے نہ اس کا اسپانسر ہو سکتا ہے. بالکل, آپ نے بالکل بجا کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ملک کی سلامتی ہونی چاہیے, اور یقیناً ایک سلامت ملک کے اندر ہی حکمرانی ہوگی, الیکشنز ہوں گے, آپ لوگوں کے فیصلے چلیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ملک کو آپ کسی خطرے میں ڈالیں گے تو پھر وہ فیصلے, وہ حکمرانی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.